हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ जो आज तरावी के अंदर हमारी मुकम्मल हुई, सूरह आराफ जो है ये कुरान हकीम की वो सूरह है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो तबकात अस्हाबे जन्नत और अस्हाबे नार के अलावा तीसरा तबका मकाम आराफ में रहने वाला जो वेटिंग रूम में होगा, वेटिंग में होगा, न जन्नत का फैसला है न जहन्नुम का फैसला है। नेकियां उनकी बराबर हो गई। अब जो है उनको इंतज़ार कराया जा रहा है कि आपके साथ फैसला क्या होगा, दोज़ख का या जन्नत का। ये लोग परेशानी में होंगे, टेंशन में होंगे। जन्नत वालों को नेमतों में देखेंगे, जहन्नुम वालों को अजाब में देखेंगे। हर लम्हा इनका उम्मीद के साथ भी होगा और खौफ के साथ भी होगा। अब इन्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या सलूक होता है। जैसे इमिग्रेशन में किसी मुल्क में जब इंसान गुजर रहा होता है तो उसे रोक लिया जाता है कि आप जो है वहाँ जाएं, आपके बारे में हम तहकीकात करेंगे। पासपोर्ट ले लिया जाता है और इसे बिठा दिया जाता है। तो इसकी कैफियत क्या होती है टेंशन के साथ। कभी आप ऐसे इमिग्रेशन में कहीं जाएं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। तो इससे कई गुना ज़्यादा बुरी कैफियत होगी आराफ वालों की, जिनको नहीं पता कि हम खाई में गिरने वाले हैं, दोज़ख की अबदुल आबाद की, या जन्नत में जाने वाले हैं जहां नेमते ही नेमते हैं। सूरह आराफ की फजीलत यह है कि अगर इंसान कोई फैसला ना कर सकता हो, इंसान को समझ ना आती हो कि मेरे साथ जो है ये काम करना बेहतरी है या नहीं, ये रिश्ता करना बेहतर है या नहीं, इस बिजनेस को करना बेहतर है या नहीं, सूरह आराफ एक बार पढ़ के अल्लाह से यकसुई से दुआ करे, उसके बाद जो है उस पर वो चीज़ वाज़े भी हो जाएगी, उसका शरह सदर भी हो जाएगा, उसका दिल भी खुल जाएगा और उसके बाद वो काम करेगा तो पशेमानी नहीं होगी। सूरह आराफ को अगर इंसान जब भी पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उसे जिल्लत से, खुसरान से, नदामत से बचाएगा। इसके आगाज़ में अल्लाह ने हरूफ मुक़त्तआत में से लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आगाज़ ही में आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत का पूरा जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ने किस तरह ठहराया, और इसके अंदर एक आयत पहले रुकू की आखिरी है जो इंसान रोज़ाना 70 बार पढ़ेगा, 21 दिन तक अल्लाह उसे ज़ाती ठिकाना और घर मकान अता फरमाएंगे। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। ये बड़ी मुजर्रब आयत है। इसके बाद अगला रुकू शुरू होता है आदम अलैहिस्सलाम का, जन्नत में तख्लीक़ आदम, शैतान का सजदा ना करना, शैतान का रांदे दरगाह होना, आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में लिबास मुज़य्यन के साथ राहत और सुकून की ज़िंदगी गुजारना, हज़रत हवा का पैदा होना और पसलिए आदम से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। आदम अलैहिस्सलाम को यूं बनाया गया मुजस्मा उनका, लेकिन हवा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा नहीं बनाया गया कि औरत पर्दा है, आवाज़ भी पर्दा है, नाम भी पर्दा है, उसकी शख्सियत भी पर्दा है। हव्वा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा ना बनाया गया, ना फरिश्तों ने देखा, ना किसी और मखलूक ने देखा। अल्लाह ने उनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा करके पर्दे के साथ उनकी ज़ौजा बनाया। अब वो जन्नत में थे, अल्लाह ने कहा देखो आपने सब कुछ खाना है लेकिन एक दाना नहीं खाना, इसके करीब नहीं जाना। अब वो शैतान आया, आकर फवस्वसा इलैहि शैतान, शैतान ने वसवसा डाला और कहने लगा आदम आप जो है ये दाना खाएं, इसी में आपकी बका है, जन्नत से आप निकाले नहीं जाएंगे। जिन्नात आपसे पहले जन्नत में थे, अल्लाह ने निकाल दिया। मैं जन्नत में था, मुझे निकाल दिया। फला फला थे, उनको निकाल दिया। आपको भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। हमेशा जन्नत में रहना है तो आप ये दाना खा लें। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा लईन, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे रब ने मना किया है। तो वो चला गया हवा अलैहिस्सलाम के पास और जाकर उन्हें कहने लगा आपका खामन दाना नहीं खा रहा, आप यही दाना अबदी जिंदगी है, इसमें हयात है, अबदी हयात है, आप ये खा लें, मैं आपका इन्नी नासिहुन, मैं आपका खैर खा हूँ। फिर उसने वक़ासमहुमा, कस्में खाई, कस्में खाई, कस्में खा खा कर कहा कि मैं आपकी जो है तरफदारी कर रहा हूँ। अब जो लोग धोखेबाज होते हैं वो हमेशा कस्में खा खा के यकीन ऐसे दिलाते हैं। आज मुआशरा हमारा भरा हुआ है फ्रॉड धोखे से। कस्में खा के चीज़ें बेचेंगे, कस्में खा कर जो है वो आपको अपना गर्विदा बनाएंगे, झूठे किस्से सुनाएंगे, झूठे ख्वाब सुनाएंगे। तो इसलिए शैतान ने ये काम किया, दाना खाते ही वो दोनों
ایک دم سب سے پہلے اللہ نے لباس چھین لیا، اس کے بعد جنت سے زمین پہ اتار دیا، اب پتے انہوں نے لگائے اپنے ساتھ، اس کے بعد 40 سال تک گریہ زاری کرتے رہے، آخر مقام عرفات پہ آدم علیہ السلام نے وہ دعا کی جو قرآن کے اسی دوسرے رکوع میں ہے، جب بھی گناہ ہو اس کو 7 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی بخشش فرمائی اور خطا کو معاف کیا، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا جو آدم ہوگا، بنی آدم ہوگا، وہ گناہ کر کے توبہ کرے گا میں اسے معاف کروں گا، اور جو بنی آدم گناہ کر کے تکبر کرے گا، اترائے گا، وہ شیطان ہوگا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ شیطان کے ساتھ مرنے کے بعد ہوگا، اور جو آدم انسان گناہ کر کے توبہ کرے گا وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کا تیسرا رکوع، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی کو نظر بد شدید لگ جائے اور نظر بد کا کوئی حل نہ ہوتا ہو، اور بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، یا جب بھی آپ کو شادی یا ایسا کوئی خاص فنکشن ہو یا عید یا کوئی خاص دن ہو تو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع، یا بنی آدم یا بنی آدم، جس میں بار بار آ رہا ہے، پورا رکوع جو ایک بار پڑھ کے پانی پہ پی لے گا ہر قسم کی نظر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شیر خدا علی المرتضیٰ سے علم سیکھا تھا، ان کے تلمیذ خاص تھے، شاگرد تھے، اس لیے اس کے اندر تاثیر تیرے بہدف ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء، کچھ شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ رحمان کے، اور اب یہاں پر اللہ رب العزت ذکر کرنے کے بعد آگے شرک کرنے والوں کے بارے میں بتایا بڑے سخت جملے کے ساتھ۔ مقام اعراف والوں کے لیے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، وہ ان کا ذکر بھی کر دیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے دوزخ سے کیا کہیں گے وہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو انسان ہمیں جھٹلاتا ہے، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، شرک کرتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ مرے گا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، ہر انسان مرتا ہے تو روح اس کی یوں اوپر جاتی ہے، ہر انسان کی، چاہے نیک بد مسلم کافر ہے، تو روح یوں اوپر جاتی ہے کپڑے میں، کالے کپڑے میں، گندے کپڑے میں کافر گناہگار کی، اور خوبصورت کپڑے میں مومن کی، خوشبو لگا کے، اور وہ اوپر جاتی ہے تو آسمان کا دروازہ نیک کے لیے کھولا جاتا ہے، ٹک ٹک دستک ہوتی ہے، دربان پوچھتا ہے کون؟ کا فلاں ابن فلاں، کا یہ تو سعید ہے، نیک بخت ہے، دروازہ کھولو، اس کی روح اوپر مقام علیین میں چلی جاتی ہے۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے آسمان پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، کہا یہ تو بدبخت ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، اس کو نیچے پھینکو، اس بدبخت کو نیچے پھینکو، دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کو وہاں سے نیچے پھینکا جاتا ہے، وہ نیچے جو ہے مقام سجین جو دوزخ کے اندر ہے، 7 زمینوں کے نیچے، وہاں جا کے گرتا ہے۔ یہ مقام سجین ہے، دونوں قرآن میں ذکر ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ، اور علیین کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اب یہ 2 تشریحیں ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا دروازہ نہیں کھلے گا مشرک کے لیے، گناہگار کے لیے آسمان کا، جو اللہ رسول کا نافرمان ہے، یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزار کیوں نہ دیا جائے۔ اونٹ کو کوئی سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے؟ دھاگا تو گزارنا آج کل کے لوگوں کی نظر اتنی کمزور ہے، تو اونٹ کو کون گزار سکتا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، ایسے گناہگار کے لیے آپ کا آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ یہ اللہ نے صاف اس میں کہا۔ اور اس کے بعد نبیوں کی قوموں کا ذکر ہے، ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، چوتھا نبی، کرتے کرتے ان کی بدعملیاں بتائی ہیں۔ آگے جو اصل مقصود ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے شروع کر دیا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کوئی طور پر، آؤ 30 دن کے لیے میں نے کتاب دینی ہے۔ آپ گئے، 30 دن کے بعد اللہ رب العزت کے پاس آئے، جی اللہ آپ کتاب دے دیں۔ اللہ نے کہا نہیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 10 دن اور کرو۔ امام المفسرین در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں 10 دن بڑھائے، کہ انہوں نے کلی کر لی تھی، مسواک کر لی تھی، اور جو روزہ رکھا تھا 1 مہینہ
وہ جو بدبو پیدا ہوتی ہے روزے دار کے منہ میں، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں تو آپ کے منہ کی سمیل دیکھنا چاہتا تھا، آپ نے مسواک کر لیا، اب 10 دن اور لگائیں۔ 40 دن کا چلہ لگایا۔ تبلیغی جماعت چلہ لگاتی ہے، صوفیہ چلہ لگاتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا چلہ کوہ طور پر جو لگایا گیا تو رات ملی، آپ واپس آئے، قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، وہ آگے آئے گا پورا اس کا۔ اب ایک جو جملہ ہے اسی میں ربی ارنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں یہ بڑا نکتہ ہے، اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لائے، آپ نے جلالین کے اندر بھی اس کی شرح لکھی ہے، تو اور معالم التنزیل کے اندر بھی اس کی شرح بڑی بہترین لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی نے نہیں کہا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں اللہ تجھے، ایک نبی ہیں موسیٰ، کیوں کہا؟ انہوں نے معالم التنزیل کے اندر لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم تھے نا، اس لیے اللہ کو کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یاد رکھیں یہ انسان کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ بات کرنا ہوتا ہے، بات کرنا، اگلا سٹیپ ہوتا ہے دیکھنا۔ جیسے آج موبائلز عورتوں مردوں نے رکھے ہوئے ہیں، اب یہ عورتوں کے پاس جو موبائل ہے کتنا بڑا فتنہ ہے کہ پہلے فون رانگ نمبر سے آتا ہے، رانگ نمبر سے کال آئی، جیسے ہی کسی عورت نے اٹھائی نا، بات شروع ہوئی، بس اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں، پھر ویڈیو کال ہوگی، اور اس کے بعد یہاں اسی علاقے کی کتنی بچیاں میٹرک کرتی ہوئی گھروں سے بھاگ گئی ہیں، ہے یا نہیں؟ میرے پاس آتے ہیں جی تعویذ دیں، بچی 9th کلاس کی بھاگ گئی ہے، پنڈی کی، پاکستان میں، باہر یورپ کی بچیاں موبائل کی وجہ سے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا اللہ نے بتایا کہ یہ جو آپ باتیں کراتے ہیں نا غیر محرم کے ساتھ، بیوی کا، بہن کا، بیٹی کا، کسی عورت کا، اپنے دوستوں کے ساتھ تعارف کرانا اور دوستوں کو گھر لے کر آنا اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں آئے، بھابھی جی سے ملنا ہے، بہن جی سے ملنا ہے، یہ لفظ بہن بھی خطرناک ہے، وہی بہن ہوتی ہے جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی لفظ بہن نہیں ہے، یاد رکھیں میری بات۔ حضور کی بیوی، حضور کی بیویوں کو اللہ نے کہا کہ پردہ کرو، جو مائیں ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، انہیں کہا اپنے بچوں سے پردہ کرو۔ تو یہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے، پہلے بات ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر زیارت ہوتی ہے، اس کے بعد فتنہ شروع ہوتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے بتایا آپ اللہ سے بات کرتے تھے تو آپ کے دل میں آیا جس سے بات کرتا ہوں ذرا اسے دیکھ تو لوں، کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑی کو دیکھو، یہاں تمہاری نظر اٹک گئی، میری تجلی دیکھ لی تو میں پھر آپ کو زیارت کروں گا۔ تجلی للجبل، پہاڑ پہ تجلی پھینکی، پہاڑ ذرہ ذرہ سیاہ ہو گیا اور جتنے لوگ تھے مر کے گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام صاعقہ، خر صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب اٹھے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ موت تک موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پہ رومال رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی تجلی پہاڑ سے یوں پڑی ہے مجھ پر اور اب میرے چہرے پہ اتنا نور آ گیا ہے جو بندہ دیکھتا ہے نور کی تاب نہ لا کے مر جاتا ہے، ایسی اللہ نے نورانیت عطا فرما دی تھی۔ تو اب یہ سارا ذکر کرتے کرتے اللہ رب العزت نے آخر میں اس کا ذکر کیا کہ مقام جو ہے آسمانوں پر عالم رواں میں ذکر الہی کے لیے، توحید کے لیے جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں اللہ نے پوچھا بتاؤ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، بتاؤ زمین پہ جا کے کس کو خدا مانو گے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے اللہ بلا بلا سب نے کہا ہم آپ کو، لیکن زمین پر آ کے اللہ کو بھول گئے۔ پھر آخری رکوع جو ہے سورہ اعراف کا، اس میں اللہ نے توحید کی کھلی کھلی باتیں کی ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، بہت لمبا رکوع ہے، ساری باتیں ہیں اس میں، ایک عقیدہ ختم کیا، علم غیب اللہ کے علاوہ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب رکھتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے، میرے نبی آپ کہیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی جان میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں علم غیب رکھتا
لستکثرت من الخیر، تو میں خیریں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، پھر مجھے تکلیف نہ پہنچتی، مجھے دندان شہید نہ ہوتے، دماغ سر پر وہ لوہے کی زریں نہ لگتی، میری بیٹیوں کو طلاق نہ ہوتی، مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں جا کر تکلیف پہنچنی ہے تو میں پھر یہ کام کرتا ہی نہ، ادھر جاتا ہی نہ۔ علم غیب کسی کے پاس نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ جتنا بتا دے اپنے نبیوں کو ولیوں کو اللہ بتا سکتا ہے، لیکن کلی کس کے پاس ہے؟ پھر آخری رکوع میں اللہ نے ایک بات کی، اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھو قرآن کی آیتیں ہیں بتوں کے متعلق، یہ ہمارے بزرگوں پہ فٹ کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد، بے شک تم جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح کے، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ حاجت روا کون ہے؟ ہر جگہ سنتا کون ہے؟ ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، لیکن وہ بندے خود حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ سورہ اعراف پورا نچوڑ آپ کو بتایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔